बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, उम्मीद है आप सब अहबाब खैरियत से होंगे माशाल्लाह। आज की ये नशिस्त अफ़गानिस्तान के अंदर जो 5 साल मुकम्मल हुए हैं वहाँ की इमारत इस्लामिया को, वहाँ की हुकूमत को, वहाँ की इंतज़ामिया को, उस हवाले से ख़ास है। आज की इस नशिस्त में हम गुज़िश्ता 5 सालों का, इस हुकूमत का, इस इंतज़ामिया का एक जायज़ा लेंगे, तज्ज़िया करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। और बहुत सारे सवालात हैं आज की इस नशिस्त में, और हज़रत उस्ताद साहिब दामत बरकातुहू हज़रत मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब का वक्त हमें मैसर है, उनके सामने सवालात रखेंगे और जवाब हासिल करेंगे इंशाअल्लाह। आपका भी ज़ाहिर है ये सारा पॉडकास्ट सुनने के बाद कोई सवाल होगा तो वो भी ज़रूर हम एड्रेस करेंगे, जैसे हम पहले कोशिश करते हैं। तो इस नशिस्त का बाकायदा आगाज़ करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि हज़रत। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाह खैर। हज़रत 5 साल मुकम्मल हुए हैं अफ़गानिस्तान की हुकूमत को, और इस 5 साल के मुकम्मल होने के ऊपर ज़ाहिर है अफ़गानिस्तान के अंदर भी काबुल, कंधार, जो भी उनके शहर हैं बड़े बड़े, उनमें बहुत ज़बरदस्त जश्न भी मनाया गया। दुनिया भर में उनके जो जो सफारत खाने हैं वहाँ भी इसका बड़ा अहतमाम नज़र आया। तो आप ज़ाहिर है आपका बड़ा ताल्लुक़ है अफ़गानिस्तान से, वहाँ के लोगों से बहुत पुराना रिश्ता है। तो ये जो 5 साल हैं, आप इनको जब देखते हैं तो आपका तज्ज़िया क्या बनता है और आप इस पे क्या तज्ज़िया देना पसंद करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अहम मौका है इस पूरे 5 साला दौर का तज्ज़िया करने का। वो 15 अगस्त 2021 को काबुल फ़तह हुआ था, और आज 21 अगस्त 2026, तो ये 5 साल मुकम्मल हुए। बिलूम इस्लामी तहरीकों का ये तरीक़ेकार होता है हमारे इस बर्रे सग़ीर में कि वो तज्ज़िया जब करते हैं तो वो एक तरफ़ा ही सारा सिलसिला होता है। उसके फ़ज़ाइल, मनाक़िब, उसके फ़वाइद ही बताए जाते हैं। उसके जो मनफ़ी पहलू होते हैं या जो उसके नुकसानात होते हैं या उसका जो एहतिसाबी पहलू होता है, उसको लोग बिलउमूम नज़रअंदाज करते हैं। अगर सिर्फ इतनी बात होती, ये भी किसी हद तक इसका तामुल हो सकता था, लेकिन हो ये रहा है कि जो गलतियाँ होती हैं, उन गलतियों को न सिर्फ एक छुपाया जाता है बल्कि उन गलतियों को एक कामयाबी की शक्ल में पेश किया जाता है। उसका नुकसान ये होता है कि आने वाले लोग उन गलतियों को कामयाबियाँ समझते हैं और उन गलतियों पर ही अपनी तहरीकों को उठाते हैं, जान देते हैं, और बड़े बड़े वाक़यात होते हैं इसके नतीजे में। तो मैं समझता हूँ कि ये किसी भी इस्लामी तहरीक के लिए बहुत ही मुहलिक चीज़ है। तो आज जो 5 साला तज्ज़िया मैं इसमें करना चाहूँगा वो इसी हवाले से ख़ास तौर पे अफ़गान तालिबान को मैं दावत दूँगा कि जो कुछ मैं बात कर रहा हूँ इस पर ख़ुसूसियत से गौर फरमाएँ, और पाकिस्तान में जितने भी मज़हबी तबक़ात हैं, सियासी मज़हबी जमातें हैं या इस्लामी तहरीकें हैं, उनको भी मैं ख़ास तौर पे दावत दूँगा कि जो मेरे पास हक़ाइक़ हैं, जो अदाद व शुमार हैं, इनको किसी भी तरीक़े से आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, और इसके नतीजे में इन 5 साला दौर का हमें तज्ज़िया करना चाहिए। सबसे पहली चीज़ कि अफ़गानिस्तान जो फ़तह हुआ था तो एक मुज़ाकरात, एक मुआहदे के नतीजे में, और दुनिया के सामने ये दोहा मुआहदे के नाम से वजूद में आया। पूरी दुनिया ने देखा कि अमेरिकन वहाँ थे, अफ़गान तालिबान थे, उन्होंने सब के सामने मिलकर एक मुआहदे पे दस्तखत किए। उस मुआहदे के तो 4-5 उसके हिस्से थे या दफ़ात थी। तो सबसे अहम दफ़ा ये थी कि अफ़गानिस्तान को किसी भी दहशतगर्द ग्रुप के लिए हम इस्तेमाल नहीं होने देंगे, किसी भी अस्करी ग्रुप को अफ़गानिस्तान की सरज़मीन इस्तेमाल नहीं करने देंगे, उसको हम पनाह नहीं देंगे, और अफ़गानिस्तान से किसी भी मुल्क को कोई नुकसान नहीं पहुँचने देंगे। ये बाकायदा वज़ाहत के साथ, और सबसे नुमायाँ चीज़ यही थी। इस मुआहदे पर कितना अमल किया अफ़गान तालिबान ने, और कितना इस मुआहदे को उन्होंने पाए तकमील तक पहुँचाया, इस पर मैं ख़ास तौर पे बात करूँगा। तो बातें तो बहुत सारी हैं। अफ़गानिस्तान में अफ़गान तालिबान की हुकूमत आने के बाद अफ़गानों को क्या फ़ायदा हुआ, और उनकी पॉलिसियों के नतीजे में जो 2 मिलियन अफ़गानों से ज़्यादा लोग वापस मुख्तलिफ़ मुल्कों से वापस आए अफ़गानिस्तान में, उनकी क्या सूरत हाल है, वहाँ के कारोबार और मईशत किस मरहले में है, और वहाँ के लोगों के लिए जो मौक़े थे अपनी अमन अमान को बेहतर करने के लिए, अपनी मईशत को बेहतर करने के लिए, वो कहाँ खड़े हुए हैं, इस पर मैं बाद में बात करूँगा। लेकिन फ़िल वक्त मैं सिर्फ़ एक नुक्ते पर तवज्जो मरकूज़ करूँगा, ताकि हमारे उलमाए किराम, मदारिस के लोग, दीनी जमातें, दीनी सियासी मज़हबी जमातें इस पर ख़ास तौर पर गौर करें कि इन सालों में, इन 5 सालों में इस मुआहदे को कितना उन्होंने
پورا کیا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ ہمارے دین کے جو چند بہت نمایاں جو ابواب ہیں یا خصوصیات ہیں ریاست کے حوالے سے، وہ ہے معاہدوں کی پاسداری۔ تو معاہدے کی پاسداری کرنا یہ شرعاً فرض ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے خلفائے راشدین کے دور میں مجموعی طور پہ چھوٹے موٹے 250 معاہدے ہوئے ہیں۔ ان میں بنو قریظہ کے ساتھ معاہدہ، بنو نذیر کے ساتھ، بنو قینقاع کے ساتھ، قریش مکہ کے ساتھ، خیبر والوں کے ساتھ، اور اس طریقے سے اور کئی ملکوں کے ساتھ جن میں رومی اور فارس والے اور یمن والے اور حبشہ والے، بہت سارے ملکوں کے ساتھ اور بہت سارے قبائل کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے کیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کسی معاہدے کو نہیں توڑا گیا۔ جتنے بھی عہد شکنی ہوئی، معاہدہ توڑا گیا، وہ یہودیوں کی طرف سے، قریش مکہ کی طرف سے، دوسرے قبائل کی طرف سے۔ اور معاہدہ توڑنا ہمارے دین میں گناہ کبیرہ ہے، اور گناہ کبیرہ بھی ایسا جس پر قرآن مجید میں لعنت وارد ہوئی، فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، اور فرمایا کہ ان کے عہد شکنی کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کی، ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ اور وَالَّذِينَ يَنقُضُونَ الْمِيثَاقَ أُولَٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، تو اللہ کی لعنت ہے ایسے لوگوں پر۔ تو معاہدہ توڑنے والا شرعاً فاسق ہے، یہ متفق علیہ مسئلہ ہے۔ کسی بھی مذہب میں معاہدہ شکنی کی جو دو فریقوں کے درمیان اس کو توڑنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہ جو معاہدہ ہوا کہ ہم افغانستان کی سرزمین کو استعمال نہیں ہونے دیں گے، تو کتنی زمین استعمال ہوئی ہے، کتنے گروپوں کو انہوں نے وہاں پناہ دی ہے، اور کتنے بڑے پیمانے پر پاکستان کے اندر قتل عام انہوں نے کیا ہے۔ میں چند اعداد و شمار بتاتا ہوں، تو اس کی روشنی میں آپ دیکھیں کہ 2020 میں جب افغانستان فتح نہیں ہوا تھا، تو اس وقت میں کل حملے 146 ہوئے تھے، پورے سال میں 146 حملے ہوئے۔ اور 2021 میں 15 اگست کو جب 2021 کو کابل فتح ہوا، اس کے بعد سے ایک سال میں 761 حملے ہوئے 2021 میں، پھر 2022 میں 1020 حملے ہوئے، پھر 2023 میں 1811 حملے ہوئے، پھر 2024 میں 3014 حملے ہوئے، پھر 2025 میں 5397 حملے ہوئے۔ جب اشرف غنی کی حکومت تھی اور ان کی حکومت، اس وقت میں کل حملے جو آخر میں ہوئے تھے وہ 146، اور 2025 میں کتنے ہوئے؟ 5397، اور ابھی صرف جولائی کے مہینے میں 170 حملے ہوئے ہیں جو ابھی یہ جو گزرا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ اتنا جو گراف بڑھا ہے، اس میں نئی چیز کیا ہوئی؟ دو چیزیں، ایک دوحہ کا معاہدہ اور افغانستان میں طالبان کی حکومت۔ ان دو چیزوں کے بعد، ان دونوں چیزوں کو ملا کر کیا نتیجہ نکلتا ہے کہ افغان طالبان نے اس معاہدے کو توڑا ہے، نہیں توڑا؟ اور اگر کسی کو یہ خیال ہے کہ معاہدہ نہیں توڑا، تو ان کی قیادت کہاں ہے؟ مفتی نور ولی کہاں ہے؟ گل بہادر کہاں ہے؟ اور عبدالولی کہاں ہے؟ اور فضل اللہ کہاں تھا؟ ولی فقیر محمد کہاں ہے؟ قاری شعیب کہاں ہے؟ پیر عین الزماں کہاں ہے؟ مفتی شہید اللہ کہاں ہے؟ یہ سارے لوگ کہاں رہ رہے ہیں؟ سب افغانستان میں رہ رہے ہیں۔ اور ہمارے علماء کرام جتنے بھی یہاں سے وفود گئے ہیں، یہ جاتے ہیں، ان سے باقاعدہ ان کی ملاقات ہوتی ہے، اور صدارتی محل میں ملاقات ہوتی ہے۔ تو یہ جو میں نے اعداد و شمار آپ کو بتائے ہیں، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس معاہدے کو کتنے برے طریقے سے توڑا گیا ہے۔ اور وہاں کون کون سے گروپ ہیں؟ وہاں تحریک طالبان افغانستان TTP وہاں ہے، اتحاد المجاہدین گل بہادر کی وہ وہاں ہے، جماعت الاحرار عبدالولی کی وہ وہاں ہے، نفاذ شریعت فضل اللہ کی وہ وہاں ہے، BLA وہاں ہے، اور BLF وہاں ہے، مجید بریگیڈ وہاں ہے، اور کتنے اور تنظیمیں جو پاکستان میں مختلف ناموں سے لڑ رہی ہیں، تو وہ وہاں ہیں۔ اس میں لشکر جنگوی بھی ہے اور بہت سارے لوگ ہیں۔ تو اتنی ساری تنظیمیں وہ افغانستان میں ان کے معسکرات ہیں، ٹریننگ سینٹر ہے، اور ان کو باقاعدہ حکومت کی طرف سے ماہانہ ملتا ہے، اعاشہ ملتا ہے، اوطاق ملے ہوئے ہیں، گاڑیاں ملی ہوئی ہیں، ٹریننگ سینٹر ان کے پاس ہیں، ڈرون طیارے ان کے پاس ہیں۔ تو اتنے بڑے پیمانے پر چیزیں ہو رہی ہیں، اور پھر پاکستان کے علاوہ کتنے بڑے بڑے ممالک ہیں، جس میں اقوام متحدہ ہے، اس میں چائنا ہے، رشیا ہے، کتنے ممالک نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ 23 گروپ وہاں افغانستان میں پناہ لیے ہوئے ہیں، جن کو باقاعدہ افغان طالبان ان کو مکمل طور پہ سپورٹ کرتے ہیں، اور ان کی ہر چیز کا انتظام کرتے ہیں۔ اور 25,000 سے زیادہ وہ لوگ ہیں، مختلف جو گروپوں کے جو ارکان ہیں، ان کی تعداد 25,000 سے زیادہ ہے۔ تو اس سب کے ہوتے ہوئے یہ جو میں نے تفصیل بتائی ہے، اس کے اور جو پاکستان کے جو ادارے ہیں، انہوں نے جو آپریشن کیے ہیں 2021 سے لے کر اب تک، تو اس کی بھی آپ تعداد دیکھ لیں کتنا ہے۔ تو
2021 میں 23,582 انہوں نے آپریشن کیے، 2022 میں 25,000 اور 2024 میں 62,000، میں کسر ختم کر رہا ہوں، اور 2025 میں 75,000، اور ابھی 6 مہینے میں 46,000 ہو چکے۔ تو اتنے بڑے پیمانے پر افغانستان سے حملے ہو رہے ہیں، 300 500 لوگ اکٹھے اجتماعی طور پہ وہاں سے حملے کرتے ہیں، وہاں سے تشکیلات ہو رہی ہیں، پاکستان کے 34 صوبے بنائے جا رہے ہیں، ان کے لیے گورنر مقرر کیے جا رہے ہیں، ان کا کمانڈر مقرر کیا جا رہا ہے، ان کے اقتصاد اور معیشت کے ذمہ دار وزیر خزانہ مقرر کیے جا رہے ہیں، اور ان کے سوشل میڈیا کے لوگ مقرر کیے جا رہے ہیں، ڈرون حملوں کے ذمہ دار مقرر کیے جا رہے ہیں، اور یہ سب چیزیں ہم لوگوں کو بتا چکے ہیں۔ اور پھر جتنے بھی حملے ہو رہے ہیں اس میں جو لوگ گرفتار ہو رہے ہیں، وہ گرفتار ہونے والوں کی تعداد سے پتہ چلتا ہے کہ اب جو حملے ہو رہے ہیں اس میں 53% وہ افغانستان کے لوگ شامل ہیں، ان میں ان کے وزراء اور گورنروں کے بچے شامل ہیں، ان کے وہاں کے جو حکومت کے جو کمانڈوز ہیں وہ شامل ہیں، پولیس کے لوگ شامل ہیں، فوج کے لوگ وہاں کے لوگ شامل ہیں، پھر افغان طالبان کے ذمہ دار اس میں شامل ہیں۔ تو اتنے بڑے پیمانے پر ان 5 سالوں میں جو پاکستان کے لوگوں کا قتل عام ہوا ہے، جن کی تعداد 10,000 سے زیادہ ہے، 10-15,000 ہے ان لوگوں کی جو اس میں شہید ہوئے ہیں اور زخمی ہوئے ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان 5 سالوں میں سب سے بڑا جو انہوں نے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا ہے، جو ان کے ماتھے پر اور ہمارے اسلامیہ کے ماتھے پر بہت بڑا دھبا ہے، وہ یہ کہ انہوں نے اس عہد کو توڑا ہے، اور اس کے نتیجے میں انہوں نے بے گناہ لوگوں کا خون بہایا ہے، ایک اسلامی ریاست کو مشکلات سے دوچار کیا ہے، اس کی سلامتی کو نقصان پہنچایا ہے۔ تو اس پر میں یہی تبصرہ کروں گا کہ جو ملا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو اسلامی تحریک ان کے حوالے کی تھی، انہوں نے نہ صرف یہ کہ اس معاہدے کو توڑ کر عہد شکنی کی ہے، بلکہ انہوں نے ملا عمر سے بھی خیانت کی ہے۔ ملا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ پاکستان کے ساتھ وہ محبت کرتے تھے، پاکستانیوں سے کتنی محبت کرتے تھے، پاکستان کی فوج سے کتنی محبت کرتے تھے، اور خود کشمیر کے جو مجاہدین تھے ان کو ملا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ہاتھ سے ان کو خط لکھا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اور آج افغانستان کے لوگ، افغانستان کے وزراء، وہ انڈیا میں جا کر کشمیر کو انڈیا کا حصہ بتاتے ہیں، اور یہ بتاتے ہیں کہ ہمارا اور تمہارا DNA ایک ہے، اور وہ کہتے ہیں ہم اس پہ شرمندہ ہیں کہ محمود غزنوی نے سومناتھ کا مندر توڑا تھا۔ تو ان حالات میں یہ سمجھتا ہوں کہ افغانستان کے جو طالبان حکومت ہے اس میں جو کرتا دھرتا لوگ ہیں، شیخ عبداللہ سمیت، ان کو اپنی اس پہ نظر ثانی کرنی چاہیے، اور ان سب چیزوں کے ہوتے ہوئے جب بے گناہ لوگوں کا آپ قتل عام کر رہے ہیں، اور ایک اسلامی ریاست کو، دارالاسلام کو، ایک اسلامی مسلمانوں کی ریاست کو جو واحد دنیا کی ایٹمی قوت ہے، ایٹمی ریاست ہے، اور وہ حرمین شریفین کی محافظ بھی ہے اور دنیا کے سامنے، اس کو تہو بالا کرنے کے لیے آپ تشکیلات کر رہے ہیں، آپ اس کو نقصان پہنچانے کے لیے مختلف طریقے آپ اختیار کر رہے ہیں اور لوگوں کا قتل عام کر رہے ہیں۔ پاکستان نے جو مختلف علاقوں میں جو آپریشن کیے ہیں وہ ان تنظیموں کے خلاف کیے ہیں نا۔ 2,55,000 اب تک آپریشن ہوئے ہیں 5 سالوں میں، اس میں یہ TTP ہے، جماعت الاحرار ہے، اتحاد المجاہدین ہے، گل بہادر والی، BL ہے، BLF ہے، مجید بریگیڈ ہے۔ ان سب کے مراکز، ان کو پیسہ، ان کو ہتھیار افغانستان سے ملتا ہے، اور یہ دنیا کے سامنے ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو مخفی ہو۔ اس لیے میں ان سب حضرات سے، افغان طالبان سے بھی، اور جو پاکستان میں جتنے مذہبی حلقے ہیں ان سے بھی میں درخواست کروں گا کہ اس پہ غور کریں کہ اگر کسی کو اس میں شک ہے کہ وہاں سے مداخلت ہوئی نہیں ہوئی ہے، تو یہ اتنا جو گراف یہاں سے یہاں تک گیا ہے اس سے، تو یہ کیسے ہوا ہے؟ اور پھر جب ان کی قیادت وہیں ہے تو پھر یہ کیسے یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہاں سے مداخلت نہیں ہو رہی؟ پھر اس کی ویڈیوز موجود ہیں، ان کی تقریریں موجود ہیں، اور وہ لاہور اور اٹک تک کہہ رہے ہیں ہمارا ہی علاقہ ہے، یہ ہم واپس آئیں گے، ہم قبضہ کریں گے، یہ سب چیزیں چل رہی ہیں، اور اب ان کی تشکیلات کشمیر کے لیے بھی ہو رہی ہیں، مقبوضہ کشمیر کے لیے نہیں، پاکستان کے جو آزاد کشمیر ہے، پاکستان کے زیر انتظام، اس کے لیے تشکیلات ہو رہی ہیں کہ اس کو پاکستان سے الگ کرنا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس کی خدمت ہو رہی ہے۔ دوسرے نمبر پہ میں یہ عرض کروں گا کہ ان کی اسی پالیسی کی وجہ سے کہ پاکستان کے اندر دھماکے کرنے ہیں، پاکستان کو نقصان پہنچانا ہے، پاکستان کی معیشت کو برباد کرنا ہے، اور
خاص طور پہ جو امریکیوں کے نکل جانے کے بعد پاکستان کے لیے وسطی ایشیا تک جانے کے لیے اور سی پیک کو کامیاب کرنے کے لیے جو مواقع اللہ نے عطا فرمائے تھے، اس کو سبوتاژ کرنے کے لیے جو وہاں سے جتنی مداخلت ہوئی ہے افغانستان سے، تو اس کے نتیجے میں افغان مہاجرین کو تکلیف ہوئی۔ جب یہ دیکھا پاکستان نے کہ اتنے بڑے پیمانے پر وہاں سے تشکیلات ہو رہی ہیں، حملے ہو رہے ہیں، اور جو پاکستان میں افغان یہاں جو آباد ہیں وہ سوشل میڈیا پہ، اور جب کوئی کرکٹ کا میچ ہوتا ہے کس طریقے سے وہ انڈیا کو سپورٹ کرتے ہیں اور کس طریقے سے پاکستان کے جھنڈے جلاتے ہیں، کس طریقے سے پاکستان کی ٹیم پہ حملے کرتے ہیں، تو ان کی ساری سرگرمیاں وہ پاکستان کے خلاف تھیں۔ ادھر سے افغانستان میں طالبان کی حکومت یہ گڑبڑ کر رہی تھی، اور مجھے نہیں یاد کہ کبھی ایک مرتبہ بھی افغان طالبان نے پشاور میں افغان مہاجرین کو سمجھایا ہو کہ تم دوسرے ملک میں رہ رہے ہو تو وہاں کا بھی کوئی ادب احترام چاہیے اور وہاں کی کچھ تقاضے ہیں، کبھی نہیں کیا، بلکہ وہ ان کو مسلسل ان کو پمپ کرتے رہے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ افغانستان کا جو سرکاری میڈیا ہے، اتنے چینل ہیں، 5 سالوں میں ان لوگوں کو جو یورپ میں رہتے تھے، امریکہ میں رہتے تھے اور رشیا میں رہتے تھے، جو پاکستان کے خلاف تھے، تو باقاعدہ ان 5 سالوں میں اتنی ان کے انٹرویو، ان کے بیانات دلوائے، انہوں نے پورا ماحول بنایا۔ جب پاکستان نے دیکھا کہ پاکستان کے اندر سے بھی افغانستان کے جو لوگ یہاں آباد ہیں وہ مسلسل پاکستان کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، اینٹی اسٹیٹ ایک بیانیہ چلا رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ بہت ساری چیزوں میں ملوث ہیں، بہت سارے لوگ گرفتار ہو رہے ہیں وہاں کے لوگ، اور ادھر سے کوئی انتظام نہیں ہو رہا ہے، تو پاکستان نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ جتنے بھی پاکستان میں 2 ملین یا 25 لاکھ جتنے بھی افغان مہاجرین ان کو واپس کیا جائے۔ اور مجھے نہیں معلوم کہ کسی ایک نے بھی افغانستان کے تاجروں میں سے یا افغانستان کی لیڈرشپ جو افغانستان میں رہتی ہے یا جو پاکستان میں رہتی ہے، انہوں نے افغان طالبان کو اس پہ کوئی متنبع کیا ہو کہ یہ غلط کر رہے ہیں، آپ لوگ ہمارے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں۔ جب اتنے بڑے پیمانے پر آپ ایک ملک کے ساتھ زیادتی کریں گے، ناانصافی کریں گے، پھر وہ کون سا ایسا ملک ہوگا جو پھر بھی اپنے ملک کے اندر بربادی کو برداشت کرتا رہے؟ تو جتنے بھی یہ دنیا بھر سے افغان مہاجرین اور بالخصوص پاکستان سے واپس گئے ہیں اور وہ جانوروں کی زندگی گزار رہے ہیں بیچارے، وہاں نہ کھانے کا انتظام ہے، نہ رہنے کا انتظام ہے، نہ پردے کا انتظام ہے، کیونکہ وہ تو ایک اچھے ماحول میں زندگی گزارنے کے عادی تھے، تو وہاں نہ حمام کا انتظام ہے، نہ پانی کا انتظام ہے۔ لوگ جا کر تو دیکھیں، وہاں جو کوئی بول نہیں سکتا۔ اسی طریقے سے ان پالیسیوں کی وجہ سے جتنے بھی 8-10 صوبوں میں جتنی فیکٹریاں تھیں، اتنا کاروبار ہو رہا تھا، جتنی معیشت بہتر ہو رہی تھی، جتنے لوگوں کو روزگار ملا ہوا تھا، ان کی اس پالیسی کی وجہ سے سب فیکٹریاں بند ہو گئی ہیں، لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں اور لوگ طرح طرح کی وہاں حالات سے دوچار ہو رہے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان 5 سالوں میں جو طالبان کے یہ اقدامات تھے وہ اس کو بھی ضرور ان کے درجے میں شامل کرنا چاہیے۔ تیسری چیز میں تعلیم کے حوالے سے لوں گا کہ جو تعلیم ہے، دنیوی تعلیم یا عصری تعلیم، اس کا تو کیا کہنا، تو بڑا ایک المیہ ہوا ہے، وہ یہ کہ جو بنات کے مدارس تھے وہ بھی انہوں نے بند کیے۔ مجھے ایسے علماء کرام معلوم ہیں جو میرے جاننے والے تھے، انہوں نے بنات کے بہترین مدرسے بنائے، ان مدرسوں کو بھی بند کر دیا، کیونکہ شیخ ہبۃ اللہ اس بات کا قائل ہے کہ دینی تعلیم کے لیے بھی گھر سے نکلنا جائز نہیں ہے۔ تو پاکستان ہو، سعودی عرب ہو، جتنے بھی دنیا میں 2 ارب مسلمان آباد ہیں اسلامی ملکوں میں کہیں بھی، تو یہ کوئی بھی اس کا قائل نہیں ہے۔ خود پاکستان میں وفاق المدارس ہمارے کتنے بنات کے مدرسے ہیں جہاں دور حدیث تک تعلیم ہوتی ہے، اور پھر وہاں انہوں نے جو میڈیکل کی تعلیم تھی جو خواتین کے لیے ضروری تھی، خاص طور پہ زچہ بچہ کے لیے کتنی اس کی اہمیت ہے، وہ بھی انہوں نے بند کر دیا۔ اور مجھے ایک شخص نے جو بالمشافہ شیخ ہبۃ اللہ سے ملا، انہوں نے کہا کہ لوگ اس پہ بہت اعتراض کرتے ہیں کہ آپ نے زچہ بچہ کی تعلیم، میڈیکل کی تعلیم خواتین وہ بھی بند کر دی ہے، تو زچگی کے لیے ہم جب آگے اسپتالوں میں جائیں گے تو وہاں تو مرد ہیں۔ تو شیخ ہبۃ اللہ نے فرمایا کہ میرے 14 بچے ہوئے ہیں، سب گھر میں ہوئے ہیں، تو ہسپتال کی ضرورت کیا ہے؟ تو جب ایک ریاست کا حکمران اتنا زیادہ سادہ ہو، وہ کیسے اتنے بڑے ملک کو سنبھال سکتا ہے اور اس کو کیسے دنیا استعمال کرے گی؟ ایک واقعہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں، ایک واقعہ سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کس دور کی باتیں کرتے ہیں، ان کا ذہن کیا ہے، اور وہ کس طریقے سے مسلمانوں کے حالات کو، اور اسی طریقے سے ان 5 سالوں میں جتنا ظلم غزہ میں ہوا ہے، فلسطین میں ہوا ہے، دنیا کے سامنے، دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے جہاں تمام غیر مسلموں نے بھی اس پہ احتجاج کیا ہے، لیکن قندھار میں کوئی جلوس نکلا ہے، کابل میں کوئی جلوس نکلا ہے؟ یہ ساری تشکیلات، یہ جو پاکستان نے جو کہیں کہ حملے اتنے ہوئے کہ 700 فلاں ہوا، اور کل مجموعی طور پہ آخری سالوں میں 5397 حملے ہوئے،
تو ان سب حملوں کو ملا کر ان کی مجموعی تعداد میرے خیال میں کوئی 12-13 ہزار بنتی ہے۔ 12-13 ہزار حملے وہ جو پاکستان نے اس کو تسلیم کیا ہے، اور جو ٹی ٹی پی نے اپنے اس میں لکھا ہے ان کی تعداد 40,000 سے زیادہ ہے۔ 40,000 سے زیادہ حملے اور دراندازیاں، اور جس میں خودکش حملے بھی ہیں، جس میں ویسے حملے بھی ہیں، مسجدوں پہ، امام بارگاہوں پہ، علماء پہ، دوسرے لوگوں پہ۔ کیا مجھے یہ امارت اسلامیہ یہ ثابت کر سکتی ہے کوئی ایک تشکیل انہوں نے فلسطین کے لیے کی ہو، کوئی ایک انہوں نے ایسا کوئی اقدام کیا ہو جس سے پتہ چلتا ہو کہ ان کے سینے میں دل ہے اور دل میں کوئی درد ہے مسلمانوں کے لیے؟ تو مجھے تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ عالم اسلام سے لا تعلق لوگ ہیں، ان کو کوئی اس چیز کی پرواہ نہیں ہے۔ پھر جو پاکستان اور افغانستان کی حکومت کے درمیان، طالبان حکومت کے درمیان جو مذاکرات ہوئے ہیں، اس کی اتنے بڑے بڑے فیگر ہیں، اتنی بڑی بڑی تعداد ہے، 800 میٹنگ ہے، 800، اور ڈیمارچ کتنے دیے گئے، لیٹر کتنے دیے گئے، پھر کتنے طریقے بڑے طریقے پر جو مذاکرات ہوئے ہیں۔ اس میں پاکستان کے علماء کرام شامل ہیں، شیخ الاسلام مولانا منتقی عثمانی شامل ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب شامل ہیں، خود مجھے 2 مرتبہ بھیجا انہوں نے، اور کتنے ایسے وفود ہیں جو کوئٹہ سے، پشاور سے، اسلام آباد سے، کراچی سے، لاہور سے ان کے پاس گئے۔ پھر کتنے بڑے بڑے ملک ان کے پاس آئے، جس میں سعودی عرب بھی ہے، قطر بھی ہے، امارات بھی ہے، ترکی بھی ہے، چائنا بھی ہے، رشیا بھی ہے۔ تمام ممالک نے اس میں کوشش کی ہے، لیکن اس کا نتیجہ کیا ہے کہ مسلسل وہاں سے حملے ہو رہے ہیں، اور باقاعدہ وہاں سے پوری ان کی سرپرستی ہو رہی ہے۔ اور جو خودکش حملہ اور جتنے بھی کہیں افغانستان میں پھیلے ہوئے تھے، تو شیخ ہبت اللہ نے سارے اپنے پاس بلا کر وہاں قندھار میں جمع کر رکھے ہیں۔ تو ان حالات میں علماء کرام سے اور افغانستان کی جو حکومت ہے، طالبان کی حکومت اور مذہبی حلقے سے خاص طور پہ درخواست کروں گا کہ اس پہ غور کریں، اور کیا اس کے بعد بھی ہم اس پہ ہماری خاموشی ٹھیک رہے گی اس کے اوپر؟ پھر انسانیت، اسلامیت اور معاہدے اور بھائی چارہ اور ایک پڑوسیوں کے حقوق، عام مسلمانوں کے حقوق، مسلمانوں کی ریاستوں کے حقوق، پاکستان تو دارالاسلام ہے، پاکستان اسلامی ریاست ہے، دارالاسلام ہے، تو اگر یہ سب چیزیں ٹھیک ہیں تو پھر اس کا کیا مطلب ہوگا؟ تو میں اس پہ خاص طور پہ میری سب سے درخواست اس پہ غور کروں۔ استاد صاحب، پاکستان میں امارت اسلامیہ افغانستان کے 5 سال مکمل ہونے پر افغان سفارت خانے نے ایک تقریب کا بھی انعقاد کیا پاکستان سے، علماء کرام نے اس میں ایک شرکت کی ہے، اس کو بھی بڑا ہائی لائٹ کیا، افغانستان کے لوگوں نے اس کو سیلیبریٹ بھی کیا ہے۔ استاد صاحب کے پیج پر بھی لوگوں نے افغانستان سے بہت اس کی تصویریں اور کمنٹس کیے ہیں، اور بہت ساری چیزیں وہاں پر بھی شیئر ہوئی ہیں۔ تو اس کو استاد صاحب کس نظر سے دیکھتے ہیں، یہ جو تقریب ہوئی ہے اور اس طرح سے اس تقریب کو منانا اور 5 سال کی جو فتح ہے اس کو اس طرح سے سیلیبریٹ کرنا؟ کہ وہ تو ظاہر سیلیبریٹ کریں گے، ایک پہلو اس کا جو سب سے زیادہ، جس میں پاکستان کے اندر بھی ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو اس پہ یعنی غصہ ہے اس میں، کیونکہ جس طرح آپ نے اعداد و شمار بھی بتایا، جو حملوں کی تعداد ہے، جو جن فیملیز کے لوگ ان حملوں میں براہ راست متاثر ہوئے ہیں، انہوں نے جب یہ منظر دیکھا کہ پوری پاکستان کی بڑی بڑی سیاسی جماعتیں، ان کے رہنما اور بڑے بڑے علماء کرام اس تقریب میں ایسے موجود ہیں جیسے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اور بھی بہت سارے ممالک کے قومی دن ہوتے ہیں، سعودی عرب کا قومی دن بھی ہوتا ہے، حالانکہ وہ ہمارا دوست ہے، ترکی کے قومی دن بھی ہوتے ہیں، وہ ہمارا دوست ہے۔ ان کی محافل بھی اتنی جو ہے وہ بارونق نہیں ہوتی ہیں جتنی اس دفعہ افغانستان کی جو فتح ہے اس کو بارونق طریقے سے ہمارے اپنے حضرات نے منایا۔ تو اس پر آپ کا کیا موقف ہے؟ دیکھیں، وہ جشن منانے کے حوالے سے میں بات کر چکا ہوں کہ اس سے پہلے بھی میں نے کئی دفعہ کہا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ 20 سال امریکہ، نیٹو اور بقیہ 11 ممالک، ان کو جو شکست ہوئی ہے بہت بڑی بات، وہ واقعتاً منانا چاہیے، لیکن اس کے جو نتائج ہم نے دیکھے ہیں، جو اس کے تقاضے ہم نے جو کرنے چاہیے تھے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس پر تو میں نے بات کر لی کہ دوحہ میں جو معاہدہ ہوا اس کے بعد کیا کچھ ہوا، تو یہ ان سب کے لیے غور کرنے کی بات ہے کہ اتنی بڑی نعمت اللہ نے عطا فرمائی، اس کا یہ شکر ادا کیا آپ لوگوں نے۔ اور خاص طور پہ وہ ممالک جنہوں نے افغانستان کو تباہ کیا تھا، سب سے پہلے رشیا، اس نے 16 لاکھ افغانوں کو شہید کیا، 16 لاکھ، 22 لاکھ لوگ زخمی ہوئے تھے، اور 18,000 وہ تباہ ہوئے تھے گاؤں۔ اتنے بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی، ان کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات ہیں، اور رشیا نے ان کو تسلیم بھی کر لیا ہے۔ امریکہ جس نے 20 سال اتنا خطرناک اس ملک کو تباہ برباد کیا اور کیا کچھ وہاں کیا، عزتیں لوٹیں، تو ان کے ساتھ اتنے اچھے تعلقات ہیں کہ ان سے باقاعدہ ہفتہ
ہفتانہ بھی وصول کر رہے ہیں. $40 ملین تو سال کے $2 ارب جو زیادہ تر ان کا پورے سال کا بجٹ ہے وہ تقریباً اس میں پورا ہو جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو بقیہ مغربی NGOs ہیں یا مغربی اور ممالک ہیں وہ امریکہ کے کہنے پر ان کو سالانہ $4 بلین سے ان کو زیادہ پیسے مل رہے ہیں. 4 سے 6 بلین ان کو وہاں سے امداد مل رہی ہے. تو جس ملک نے اتنی بڑی تباہی آپ کے ساتھ کی اور آپ ہمیشہ کہتے رہے کہ سب سے بڑا دشمن ہمارا امریکہ ہے، ان کے ساتھ اتنے اچھے تعلقات اور ان سے آپ ماہانہ اور ہفتے میں پیسے بھی لے رہے ہیں اور آپ کی معیشت کو انہوں نے اپنے ہاتھ میں کھڑا کیا ہوا ہے. تیسرے نمبر پہ انڈیا تھا. انڈیا نے روس کے خلاف جو جہاد ہوا تھا اس میں روس کو سپورٹ کیا انہوں نے 14 سال. پھر 3 سال 4 سال شمالی اتحاد کو سپورٹ کیا افغانستان کے مقابلے میں، اور پھر 7 سال ملا صاحب کی حکومت تھی، اس میں بھی وہ ملا صاحب کے مقابلے میں رہے جو انڈین تھے، اور 20 سال وہ نیٹو اور امریکہ کے ساتھ رہے. ان کے ساتھ اتنے اچھے تعلقات، اتنا ان کا آنا جانا، اور پاکستان جو ان کا اتنا بڑا محسن تھا، اتنا بڑا ان کا اچھے تعلقات تھے، اور آج پاکستان اس میں کہاں کھڑا ہے. تو یہ تو ان کے لیے کہ وہ اس پہ غور کریں کہ یہ کیا چیز ہے، اس کا کیا مطلب ہے. کیا باقی جہاں تک ہمارے حضرات کا سفارت خانے میں جمع ہونا، تو عام طور پہ جب سفارت خانے کسی کو بلاتے ہیں تو لوگ چلے جاتے ہیں، اور اس حد تک تو میں سمجھتا ہوں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر کوئی سفارت خانہ بلاتا ہے تو سفارتکاری میں سب چیزیں چلتی ہیں، ملنا ملانا بھی ہوتا ہے، مبارکبادیں بھی ہوتی ہیں. لیکن پاکستان اور افغانستان کے موجودہ تعلقات میں جو میں نے ابھی تفصیل بتائی ہے کہ اتنے بڑے پیمانے پر قتل عام ہوا ہے پاکستانیوں کا، مسلمانوں کا، علماء کا، عبادت گاہوں کا، مساجد کا، اور اتنے بڑے پیمانے پر وہاں سے حملے ہو رہے ہیں. باقاعدہ پاکستان ایک جنگ سے گزر رہا ہے، اور جتنے بھی ایسے ذرائع ہو سکتے ہیں جس سے پاکستان کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے، اس میں جتنے بھی یہ عسکری گروپ ہیں اور وہ جو عسکری گروپوں کی سیاسی ونگ ہیں، جیسے BLA ہے مثال کے طور پر، تو BLA BYC یہ BLA کی ایک سیاسی ونگ ہے، اور BYC کی BLA ایک عسکری ونگ ہے. تو اتنے حالات میں اگر آپ اس کو نارمل طریقے سے لیں گے، اور اتنے سارے علماء کرام، میں صرف ایک سیاسی مذہبی جماعت کی بات نہیں کر رہا، دونوں بڑی سیاسی مذہبی جماعتوں کے قائدین اور جتنے اور یہاں مذہبی جماعتیں ہیں، اسلامی تحریکیں ہیں، ان کے جتنے سربراہان تھے وہ سارے کے سارے وہاں اکٹھے ہوئے، اور وہاں آ کر انہوں نے اس کو انجوائے کیا. اور نہ انہوں نے وہاں کوئی کلمہ حق کا، جو کہتے ہیں کہ کلمہ حق کہنا چاہیے، کم از کم ان کو ایک مشورہ تو دے دیتے کہ دونوں ملکوں کے تعلقات جب بہتر ہوں گے جب کہ آپ اس دراندازی کو بند کریں گے، اور جس بڑے پیمانے پر وہاں سے مداخلت ہو رہی ہے، وہاں سے حملے ہو رہے ہیں، اور جتنے بڑے پیمانے پر دنیا اس کی تصدیق کر رہی ہے، ویڈیوز آ رہی ہیں، شواہد آ رہی ہیں، اور یہ علماء خود جو وہاں گئے ہوئے تھے، ان سب نے مفتی نور ولی سے، گل بہادر سے، اور ان سب لوگوں سے باقاعدہ بار بار ملاقاتیں کی ہیں، صدارتی محل میں، کابل میں، قندھار میں. کم از کم ان حضرات کو وہاں یہ کہنا چاہیے تھا. مجھے اس بات کا گلہ ہے، مجھے اس بات سمجھ میں نہیں آ رہی، میں نے کافی اس پہ دیکھا، کسی میں کوئی میں تعویل کروں، مجھے اس کی کوئی تعویل سمجھ میں نہیں آتی. وہاں جا کر ان کو کم از کم مبارکباد کے ساتھ ساتھ ان کو مشورہ دینا چاہیے تھا کہ دونوں ملکوں کے تعلقات جب ٹھیک ہوں گے جب کہ آپ بھی کریں، آپ بھی اپنا زمین کو آپ استعمال نہ ہونے دیں. اور اگر وہاں کسی مصلحت کی خاطر یہ خاموش ہو گئے تھے، واپس آ کر کم از کم ان کو بتانا چاہیے کہ ہم اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم اپنے ملک کے ساتھ کھڑے ہیں، پاکستانیوں کا خون جو بھی بہائے گا ہم اس کے ساتھ نہیں ہوں گے، اور ہم اس کو ناجائز اور حرام سمجھتے ہیں، ان کا کسی بھی درجے میں ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں، ان گروپوں کے ساتھ جو پاکستان میں لڑ رہے ہیں. اور وہ لوگ جو پاکستان کی فوج کی، پاکستان کے اس نظام کو طاغوت کہتے ہیں، تکفیر کرتے ہیں، فوج کو مرتد کہتے ہیں، وہ تو خوارج ہیں. تو کیا خوارج کے ساتھ، جو لوگ خوارج کو اتنے بڑے پیمانے پر سپورٹ کر رہے ہوں، ان کے ساتھ اس طریقے کے دوستانہ تعلقات یہ شرعاً ٹھیک ہیں؟ ادھر تو آپ لوگ فوراً کہتے ہیں وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، وہاں تکفیر بھی کر دیتے ہیں، حالانکہ میں تو اس پہ تکفیر نہیں کر رہا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو تکفیر کرتے ہیں وہ خوارج ہیں، اور جو تکفیر نہیں کرتے وہ باغی ہیں، وہ معتزلی ہیں. اہل سنت والجماعت کے نزدیک تو اس کی اجازت ہی نہیں ہے کہ آپ دارالاسلام میں، ایک اسلامی مملکت میں، آپ ہتھیار اٹھا کر کسی بھی عنوان سے آپ بغاوت کریں یا کسی مذہب کے نام پر لوگوں کو ماریں، قتل کریں، حکومت کو گرائیں.
تو یہ شرعاً یہ بغاوت ہے یا خروج ہے، اور یہ خوارج ہیں، اور یہ باغی ہیں، اور یا محاربین ہیں، مفسدین ہیں، ان الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا۔ اور جو میں نے اعداد و شمار بتائے ہیں ان کی تصدیق بھی کر سکتے ہیں، اور ٹی ٹی پی کے اپنے جو ہر مہینے ان کے جو اعداد و شمار جاری ہوتے ہیں اس کو جا کر دیکھ لیں، وہ تو اتنے زیادہ ہیں کہ وہ اگر پاکستان کہتا ہے 600 حملے ہوئے ہیں تو وہ 7000 سے کم میں نہیں بتاتے ہیں، اور تعداد بھی اتنی زیادہ بتاتے ہیں کہ اب تک ان کے جو اعداد و شمار جو ان کے ہیں تو پاکستان میں تقریباً کوئی 30 سے 40 ہزار لوگ ان 5 سالوں میں اب تک وہ کہہ رہے ہیں ہم نے قتل کیا ہے لوگوں کو۔ تو میں علماء کرام سے ضرور گلہ بھی کروں گا اور کہ کیا پاکستانیوں کا خون اتنا سستا ہے؟ کیا خوارج اور باغی اور محاربین ان کا حکم اتنا آسان ہے کہ جو چاہے کوئی کرتا رہے اور آپ ان کے ساتھ ہاتھ ملا رہے ہیں، مل رہے ہیں ان کے ساتھ؟ اتنی خون ریزی کے باوجود پھر خاص طور پہ جب ٹی ٹی پی کے لوگ جتنے پاکستان میں علماء کا انتقال ہوتا ہے وہ باقاعدہ وہ تعزیت کرتے ہیں۔ جب علماء کرام افغانستان جاتے ہیں وہ باقاعدہ استقبالیہ پیش کرتے ہیں کہ ہمارے اکابر ہیں، ہمارے علماء ہیں، ہمارے علماء دیوبند ہیں، یہ ہمارے اساتذہ ہیں، ہمارے وہی نظریات ہیں۔ تو ٹی ٹی پی کے لوگ ہوں یا افغان طالبان ٹی ٹی اے کے لوگ، وہ کس طریقے سے پاکستان کے علماء کو، مذہبی جماعتوں کو، مدارس کو، مشائخ کو، خانقاہوں کو کہتے ہیں کہ یہ ہمارے مراکز ہیں اور ہم نے یہیں سے پڑھا سیکھا ہے۔ اور اتنے بڑے پیمانے پر جب خون ریزی ہوتی ہے، لوگ کس طریقے سے قتل ہو رہے ہیں، برباد ہو رہے ہیں اور جنازے اٹھ رہے ہیں، تو وہ جن لوگ گھروں سے جنازے اٹھے ہیں انہوں نے اس منظر کو دیکھ کر کیا سوچا ہوگا کہ ہمارے علماء کرام کو، ہمارے مذہبی جماعتوں کو اس کا احساس نہیں ہے؟ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی ضرور ان حضرات کو تردید کرنی چاہیے۔ میں کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے آپ کے شاگرد ہیں، ہمارے بھی شاگرد ہیں، اور میرے زیادہ شاگرد ہیں آپ کی بنسبت، میری زیادہ خدمات ہیں، میں زیادہ، اور جس دن وہ اپنی ان حرکتوں سے باز آ گئے سب سے پہلے میں ان کا ماتھا چوموں گا، سب سے پہلے میں جاؤں گا ان کی خدمت کرنے کے لیے۔ لیکن مجھے حق اور باطل کو اس طریقے سے اس کو مشکوک بنا دینا کہ پتہ ہی نہ چلے کہ حق کہاں شروع ہو رہا ہے، کہاں ختم ہو رہا ہے، باطل کہاں شروع ہو رہا ہے، کہاں ختم ہو رہا ہے، تو اس طریقے سے حق اور باطل کے درمیان اتنے بڑے پیمانے پر اس میں شکوک پیدا کر دینا، اس کے اندر تلبیس کر دینا، وہ میں سمجھتا ہوں یہ بہت بہت غلط ہے، اور اس پہ ضرور ان حضرات کو اپنی وضاحت کرنی چاہیے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب یہ اجلاس ہوا، تقریب ہوئی، اس کے بعد اس کی جتنی بھی اس کی ویڈیوز تھی، اس کی پکچر تھی، تمام بڑے بڑے علماء کرام، چاہے وہ سیاسی مذہبی جماعتوں کے حضرات تھے، چاہے وہ مذہبی جماعتوں کے لوگ تھے یا مدارس کے لوگ تھے، ان کی ویڈیوز، ان کی پکچر اتنے بڑے پیمانے پر افغانستان میں شیئر ہوئی ہیں، وائرل ہوئی ہیں کہ آپ حیران ہو جائیں گے بالکل۔ اور اس کے بعد پھر آپ ٹی ٹی پی اور اتحاد المجاہدین اور جماعت الاحرار ان کے گروپوں میں جا کر دیکھ لیں، وہ پورا ایک طوفان برپا کیا ہوا ہے انہوں نے یہ ثابت کیا کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پاکستان کے سارے مذہبی لوگ، سارے مدارس کے لوگ، سیاسی مذہبی جماعتیں، ان کے کارکن وہ ہمارے ساتھ ہیں، اور ہمارے ساتھ ہیں تو ہم افغانستان کے بعد پاکستان کو فتح کریں گے۔ اور کابل میں جو پریزنٹیشنیں دی گئی ہیں اس میں کہ یہ انہوں نے کہا کہ افغانستان میں، افغان طالبان کی بات کر رہا ہوں، افغان طالبان کل 60,000 تھے جنہوں نے امریکہ اور اس کو شکست دی، اور صرف پشاور میں 60,000 طلبہ ہیں مدارس کی، تو ہم پاکستان کو بہت جلدی فتح کر سکتے ہیں۔ اور ملا عبدالسلام ضعیف صاحب نے کہا ہے کہ ہمارے اتنے تعلقات ہیں پاکستان کے اندر علماء سے کہ اگر ہم ان کو یہ کہہ دیں تو وہ افغانستان کو یہ کر سکتے، افغانستان کی طرح کر سکتے ہیں پاکستان کو۔ تو ان حالات میں سمجھتا ہوں کہ دونوں طرف چلنا یہ بالکل مناسب نہیں ہے۔ جنگی حالات میں تو نفیر عام کا حکم ہوتا ہے، اس میں ہمیں مکمل طور پہ اپنی ریاست کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، اپنے پاکستانیوں کے خون کی حفاظت کرنی چاہیے، اور ہمارے اندر اتنی دینی حمیت ہونی چاہیے کہ جو لوگ پاکستانیوں کو خون بہا رہے ہیں، مسلمانوں کا خون بہا رہے ہیں، علماء کا خون بہا رہے ہیں، ان کے ساتھ ہمیں کھڑا نہیں ہونا چاہیے، اور اگر ہم ان کے پاس جائیں تو جہاں آپ ان کو مبارکباد دے رہے ہیں وہاں ان کو نصیحت بھی کریں، اور نصیحت میں ساز نہ ہو، سوز ہو۔ اور جب اتنے سارے علماء کرام مل کر ان سے کہیں گے تو میرا یہ خیال ہے کہ ان کو ضرور شرم آئی، اس لیے کہ ان کی بنیاد ہی مذہب ہے۔ افغان طالبان کی بنیاد مدارس ہیں، خانقاہیں ہیں، علماء ہیں، مشائخ ہیں، اور وہ سب پاکستان کے پڑھے ہوئے ہیں۔ تو اگر پاکستان کے علماء کرام مل کر ان کو سمجھائیں تو میرا یہ نہیں خیال کہ ان پہ اثر نہیں ہوگا، ان پہ ضرور اثر ہوگا۔ اگر اثر نہیں ہوگا کم از کم اپنا فرض تو ادا ہوگا۔ اس لیے ان حالات میں سمجھتا ہوں جو حضرات گئے تھے، اچھا میں نے کسی ایک مولانا صاحب سے پوچھا، خود میں نے جو حضرات وہاں گئے تھے،
میں نے کہا یہ آپ حضرات وہاں گئے تھے تو آپ لوگ ان کو نصیحت کر دیتے کہ ان کو بات کر لیتے کہ کم از کم، یا واپس آ کر کم از کم آپ لوگ کوئی وضاحتی بیان جاری کر دیتے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم پاکستان میں قتل عام کے قائل ہیں یا ہم TTP کو سپورٹ کرتے ہیں یا افغانستان کی اس پالیسی کو ہم مانتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ استاد صاحب ہمارا دھیان ہی نہیں گیا اس طرح۔ تو مجھے اتنا اس پہ تعجب ہوا، اور وہ بڑی سطح کے آدمی ہیں، اور خاص طور پہ جو جہادی اور عسکری تنظیموں کے قائدین وہ بھی سارے موجود تھے وہاں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ان مدارس کے طلباء کو، نوجوانوں کو، مذہبی کارکنوں کو کس راستے پہ آپ لے کر جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے ہمیں اس طرف دھیان نہیں، ہم تو ویسے ہی چلے گئے تھے۔ تو مطلب ہے کہ اس ریاست پاکستان جس کے اندر آپ رہ رہے ہیں، اس کی سلامتی کی کوئی فکر نہیں ہے آپ کو۔ افغانستان کی فکر ہے، پاکستان کی فکر نہیں ہے۔ اور ایک خون، فرمایا کہ لو ان اہل السماوات وعلی الارض اجتمعوا علی قتل رجل مسلم لأکبہم اللہ فی النار، اگر تمام آسمان کی تمام مخلوق اور زمین کی تمام مخلوق ایک مسلمان کے قتل پر اکٹھے ہو جائیں، اللہ سب کو جہنم میں پھینکے گا۔ تو یہاں اتنے 10,000 سے زیادہ مسلمان یہاں قتل ہوئے ہیں، شہید ہوئے ہیں، اور اتنا نقصان ہوا ہے، معاشی، معاشرتی، آپس کی لڑائیاں، اور ملکوں کے لیے کتنا آسان ہو گیا پاکستان کے اندر مداخلت کرنا، اور کیا کچھ اب کشمیر میں ہو رہا ہے، ادھر گلگت میں کیا کچھ ہوا۔ ان سب چیزوں کے ہوتے ہوئے اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ اس کو آپ نارمل لے رہے ہیں، تو میرے خیال میں یہ بہت بڑی خیانت ہے اپنے دین کے ساتھ، اپنے ملک کے ساتھ، اور اس سے ہمیں باز آنا چاہیے۔